अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अहसन ओपन एकेडमी के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम तलबा व तालिबात, एक बार फिर आप सबका माद्दे मुस्तलहुल हदीस में इस्तक़बाल है। हदीस की बहुत सारी किस्में हमारी नज़रों से गुजरी, उन पर रोशनी डाली गई। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। इससे पहले मुतवातिर और अहाद की बहस आपने पढ़ी, उसके बाद सही लिज़ातिही क्या है, सही लिगैरिही क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों की मिसालें क्या हैं, हदीस सहीह के मरातिब क्या हैं, ये सारी बातें आ चुकी हैं। अज़ीज़ तलबा, क़ब्ल इसके कि मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँ, एक सवाल आया है किसी तालिब इल्म की तरफ से। पहले उसका मुख्तसरन जवाब दे दूं और उसके बाद असल दर्स की तरफ आता हूं। सवाल यह है कि मुतवातिर के बारे में आपने पढ़ा और हदीस सहीह के मरातिब भी आपने जाना कि हदीस सहीह का जो पहला मर्तबा है वो मर्तबा जिस पर बुखारी मुस्लिम का इत्तेफाक है, यानी जिस हदीस को बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है, जिसे मुत्तफ़क़ुन अलैह कहा जाता है। तो मुतवातिर और मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस में ज़्यादा कवी कौन सी हदीस है, ये सवाल है। देखिए, मुतवातिर का जहाँ तक मामला है तो इसमें कोई शुबहा नहीं कि मुतवातिर हदीस सेहत के आला दर्जे में फ़ाइक़ होती है। सेहत की आला शर्तें उसके अंदर पाई जाती हैं। और जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, यानी जो मुत्तफ़क़ुन अलैह है, ज़ाहिर सी बात है हदीस सही की सारी शर्तें उसके अंदर पाई जाती हैं और बुखारी मुस्लिम दोनों जब उसको रिवायत करते हैं तो उसको मज़ीद ताकत मिलती है और इसीलिए वो पहले नंबर पे आती है। जो हदीस सही के 7 मरातिब आपने पढ़े थे उसमें से जो पहला मर्तबा था। लेकिन मुतवातिर का जहाँ तक मामला है तो ये हदीस ज़्यादा पायदार और कवी इसलिए होती है कि मुतवातिर के अंदर वो सारी शर्तें तो होती ही हैं जो किसी भी हदीस सही की शर्तें होती हैं, लेकिन मुतवातिर में कुछ शर्तें ऐसी हैं जो कि हदीस सही के लिए उनकी शर्त नहीं लगाई जाती है। मिसाल के तौर पे हदीस मुतवातिर के हर हर तबके में रावियों की एक कसीर तादाद होती है, हर हर तबके में, कि जिनका जो है झूठ पर मुत्तफिक होना आदतन मुहाल समझा जाता है, नहीं नामुमकिन समझा जाता है। इतनी कसीर तादाद उसको रिवायत करती है कि झूठ पे उनका मुत्तफिक होना मुहाल होता है। ये पहली शर्त है। और आम जो हदीसें सही होती है उसके लिए ये शर्त नहीं रखी जाती है। बहुत सी हदीसें सही हैं लेकिन वो मुतवातिर नहीं है बल्कि आहाद है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसके रावी सिका हैं, तामुज़ ज़ब्त हैं, आदिल हैं, शाज़ और मुअल्लल नहीं है तो खलास वो हदीस सही मानी जाती है। इसी तरह दूसरी शर्त जो मुतवातिर की है कि मुतवातिर का रावी जो होता है ना, वो जिस चीज़ को बयान करता है उसको अपने मुशाहदे से, आँख से देख चुका होता है, कान से सुन चुका होता है, हाथ से छू चुका होता है, तो उसमें जो है कोई शुबहा नहीं बाकी रह जाता है, कोई शुबहा बाकी नहीं रह जाता है। तो बहुत सी हदीसें जो बुखारी मुस्लिम में हैं और उसमें से कुछ जो है वो मुतवातिर भी हैं। तो मुतवातिर हदीस बुखारी मुस्लिम में है तो वो मुतवातिर भी है और सही भी है। जैसे मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, मशहूर हदीस है। और मुतवातिर की जो है ये सबसे मशहूर मिसाल यही दी जाती है। तो मुतवातिर का मामला थोड़ा सा अलग है, लेकिन है सही, वो भी है सही, ये भी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मुतवातिर जो है, इसीलिए आप देखेंगे मुतवातिर हदीसों की तादाद भी बहुत कम है, इसलिए कि इतनी कसीर तादाद किसी रिवायत को बयान करे तो ऐसी रिवायतें बहुत कम मिलती हैं। तो आइए अब देखते हैं, जो है हमने वादा किया था असहुल असानीद से अब हम आपको लेकर आगे बढ़ेंगे। असहुल असानीद तमाम सनदों में सबसे सही सनद, ये मतलब होता है असहुल असानीद का, तमाम सनदों में सबसे सही सनद। ये देखिए असहुल असानीद। अब मतलब समझ लेते हैं। रावियों के ज़ब्त और अदालत में तफाउत को मद्देनजर रखते हुए, तफाउत ता से होता है, यहाँ गलती हो गई किताबत की,
یعنی فرق بولتے تفاوت کو. تو راویوں کے ضبط اور عدالت میں تفاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض روات کی روایت کو بعض کی روایت پر ترجیح دے کر اصح الاسانید کا نام دیا گیا ہے. دیکھیے سارے راویوں کا ضبط اور حافظہ ایک جیسا نہیں ہوتا, سارے راویوں کی عدالت ایک جیسی نہیں ہوتی, تو اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے بعض سندوں کو بعض سندوں پر فوقیت دی جاتی ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے فلاں سند سب سے زیادہ صحیح ہے, سب سے زیادہ پائیدار ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اختلاف کے وقت ترجیح آسان ہو جاتی ہے. یعنی جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے یا دو سندوں میں دو حدیثوں میں, تو اس وقت جو ہے ایک کو راجح قرار دے دیا جاتا ہے, دوسرے کو مرجوح قرار دیا جاتا ہے اسی کی بنیاد پر. تو سب سے پہلی بات جو اصح الاسانید کے سلسلے میں یہ آپ سمجھ لیں کہ کسی بھی سند کے بارے میں علی الاطلاق ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ دنیا کی سب سے صحیح سند یہ ہے, جیسا کہ امام سیوطی نے تدریب الراوی وغیرہ میں امام حاکم کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آدمی اس کو کسی شہر کی طرف منسوب کر دے, کسی راوی کی طرف منسوب کر دے, کسی صحابی کی طرف منسوب کر کے تب کہے کہ یہ فلاں کی سب سے صحیح سند ہے. مثال کے طور پہ آدمی کہے مکہ والوں کی سب سے صحیح سند یہ ہے, کوفہ والوں کی سب سے صحیح سند یہ ہے, بصرہ والوں کی سب سے صحیح سند یہ ہے, خراسانیوں کی سب سے صحیح سند یہ ہے, اسی طریقے سے ابو ہریرہ کی سب سے صحیح سند یہ ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا کی سب سے صحیح سند یہ ہے, اور ابن عمر کی سب سے صحیح سند یہ ہے, ابو بکر کی سب سے صحیح سند یہ ہے. اس طریقے سے اس کو کہنا چاہیے. وہی بات یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. اولاً یہ ہے کہ کسی سند کے بارے میں علی الاطلاق اصح الاسانید نہ کہا جائے, بلکہ کسی شہر راوی کی طرف نسبت کر کے اس اطلاق کو مقید کیا جائے. یعنی اس اطلاق کو آپ مقید کر دیجئے, جیسے ابن عمر سے اصح الاسانید یہ ہے, خراسانیوں کی اصح الاسانید یہ ہے, مکیوں کی اصح الاسانید یہ ہے, مدنیوں کی اصح الاسانید یہ ہے, ابو ہریرہ کی سب سے صحیح سند یہ ہے. اس طریقے سے یہی زیادہ بہتر ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے. اب دیکھیں اصح الاسانید کی چند صورتیں یہاں پہ دی گئی ہیں, یہ ہیں جیسے ابن عمر کی سب سے صحیح سند وہ ہے جو امام زہری نے سالم سے, سالم نے ابن عمر سے. علی رضی اللہ عنہ کی سب سے صحیح سند ابن سیرین نے یعنی محمد بن سیرین نے ان عبیدہ سے, اور انہوں نے حضرت علی سے. حضرت ابن مسعود کی سب سے صحیح سند اعمش ان ابراہیم ان علقمہ ان ابن مسعود. ابن عمر کی سب سے صحیح سند مالک ان نافع ان ابن عمر, یا امام مالک کی سب سے صحیح سند, جو موطا مالک وغیرہ میں یہ سند عام طور پہ آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ امام مالک کی سب سے صحیح سند یہ ہے مالک ان نافع ان ابن عمر. تو یہ ہے اصح الاسانید. اب اس کے بعد جو ہے آئیے دیکھتے ہیں حدیث صحیح کا حکم کیا ہے. حدیث صحیح کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے جب کسی حدیث پہ لیبل لگ گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے, محدثین کے پیمانے پہ وہ حدیث پوری اتری اور اس پہ صحت کا حکم لگ گیا, تو اس کا حکم کیا ہے؟ صحیح حدیث شرعی دلائل و حجیات میں سے ایک ہے. تو صحیح حدیث شرعی دلائل و حجیات میں سے ایک ہے, یعنی دلائل شریعہ میں سے ہے اور اسے حجت مانا جائے گا اور اس پہ عمل کرنا واجب ہے, لہذا اس پر عمل کرنا واجب ہے. یعنی آپ اس میں کوئی تعویل کر کے آپ اس کو یوں ہی بغیر کسی عذر کے چھوڑنا درست نہیں ہے, اور کسی بھی مسلمان کے لیے اس کی مخالفت جائز نہیں ہے. نیز صحیح حدیث سے علم یقینی اور قطعی حاصل ہوتا ہے. جو صحیح حدیث ہوتی ہے اس سے علم یقینی اور قطعی حاصل ہوتا ہے. تو گویا کہ حدیث صحیح شرعی دلائل و حجیات میں سے ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے. یہ حدیث صحیح کا حکم ہے, یعنی اس کو ماننا پڑے گا اور اس کا ماننا واجب ہے. اب اس میں بلا وجہ کچھ لوگ شبہ پیدا کر کے اگر اس کی تعویل کر کے اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہوگا. حدیث صحیح سے متعلق کچھ کتابیں یہ ہیں, چند کتابیں, لیکن یہاں پہ بلینک چھوڑ دیا گیا ہے, ایک اور دو. اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حدیث صحیح کی سب سے پہلی, صحیح مجرد کی سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری ہے. تو ظاہر سی بات ہے صحیح بخاری پہلے نمبر پہ ہے, صحیح مسلم دوسرے نمبر پہ ہے, اور صحیح سے متعلق کچھ اور بھی کتابیں ہیں. صحیح سے متعلق کچھ اور بھی کتابیں ہیں جیسے صحیح ابن خزیمہ ہے, صحیح ابن حبان ہے, مستدرک علی الصحیحین ہے. یہ کتابیں بھی صحیح سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن یہ بخاری مسلم کے پائے کی نہیں ہیں. یعنی
صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان یا مستدرک حاکم وغیرہ کی حدیثوں کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، اس کو کسوٹی پہ، تبھی اس پہ عمل کیا جائے گا اور تبھی اس پہ حکم بھی لگے گا. اس لیے کہ ان کتابوں میں کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں، کچھ حسن ہیں اور بہت ساری صحیح بھی ہیں. سمجھ گئے نا. اب اس کے بعد اب صحیح حدیث کا مبحث ختم ہوتا ہے. اب ہم حدیث حسن کو لیتے ہیں. حدیث حسن کو لیتے ہیں. حدیث حسن کی دو قسمیں ہیں، ایک حسن لذاتہ اور دوسرے حسن لغیرہ. ذیل میں ان دونوں قسموں کو مختصراً بیان کیا جاتا ہے. تو حسن لذاتہ کیا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حسن لذاتہ کیا ہے؟ تعریف. حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ، جیسا کہ آپ کو پتہ چلا کہ حسن دو قسموں میں منقسم ہے. تو سب سے پہلے حسن دیکھتے ہیں لغت میں کس کو کہتے ہیں. حسن سے ماخوذ ہے جو قبح کی ضد ہے. حسن کہتے ہیں خوبصورتی کو، جمال کو، اور اس کا اپوزٹ ہے، اس کی ضد جو ہے وہ قبح ہے. اصطلاح میں حسن کس کو کہتے ہیں؟ ہوا ما رواہ عدل خفیف الضبط بسند متصل من غیر شذوذ ولا علت قادحہ. یعنی ہر وہ حدیث جسے عدل کمزور ضبط والے راوی نے متصل سند سے بغیر شذوذ اور علت قادحہ کے روایت کیا ہو. دیکھیے میں آپ کو پھر سے سمجھاتا ہوں. وہ روایت جس کو، یہ دیکھیے، عادل راوی نے روایت کیا ہو اور اس کا راوی خفیف الضبط ہو، یعنی اس کا ضبط اور حافظہ کچھ کمزور ہو، یعنی وہ صحیح کی طرح تام الضبط نہ ہو، سند متصل ہو، شذوذ اس میں نہ ہو، اور کوئی باریک اور پوشیدہ علت نہ ہو جو اس میں خرابی پیدا کرتی ہو. میں آپ کو ایک دم سستا نسخہ بتاتا ہوں دونوں میں فرق کرنے کا طریقہ، حدیث صحیح اور حسن میں. حدیث صحیح اور حسن کی شرطیں تقریباً ایک ہیں، صرف ایک جگہ فرق ہے. جو حدیث صحیح کی شرطیں ہیں وہی حدیث حسن کی ہے. ایک فرق ہے کہ حدیث صحیح کا راوی تام الضبط ہوتا ہے، اس کا حافظہ ایک دم پرفیکٹ ہوتا ہے، اور جو حدیث حسن کا راوی ہوتا ہے اس کا راوی خفیف الضبط. یہ دیکھیے، یہ خفیف الضبط، یہاں پہ اس کا ترجمہ کمزور ضبط. لیکن کمزور ضبط کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دم گرا پڑا ہے، گھٹیا ہے، اس کا حافظہ انتہائی خراب ہے. ایسا نہیں ہے، وہ درمیانہ ہوتا ہے، یعنی صحیح والے سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے لیکن ضعیف سے بہرحال اوپر ہوتا ہے. تو ایک دم گھٹیا اس کا حافظہ نہیں ہوتا ہے وہ. اسی لیے ایسا راوی جو ہے وہ عام طور پہ اس کو صدوق بولا جاتا ہے. سمجھ گئے نا. تو امام ابن حجر نے کہا وخبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاته. یعنی خبر احاد اگر وہ منقول ہے عادل اور تام الضبط راوی سے اور اس کی سند متصل ہے اور وہ معلل نہیں ہے، شاذ نہیں ہے، تو یہ صحیح لذاتی ہے. یعنی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ تو صحیح لذاتی ہی ہو گئی. اگر اسی میں ایک شرط میں فرق آ جائے، اور وہ کیا ہے؟ ایک شرط میں فرق جو ہے فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ فَالْحَسَنُ لِذَاتِهِ. یہی ایک فرق ہے. اگر ضبط میں تھوڑی کمزوری آ جائے، یعنی حافظے میں تھوڑی کمزوری آ جائے، تو وہ حسن لذاتہ ہے، تو وہ حسن لذاتہ ہے. یعنی حدیث حسن وہ ہے جس میں صحیح کے سب صفات موجود ہوں، البتہ راوی تام الضبط کے بجائے خفیف الضبط ہو، یعنی روایت کو محفوظ کرنے اور پھر اسی طرح دوسرے تک نقل میں زیادہ قوی نہ ہو. یعنی کسی روایت کو محفوظ کرنے میں اور دوسرے تک نقل کرنے میں زیادہ جو ہے وہ مضبوط نہ ہو، تو اسی کو حسن کہا جاتا ہے، یعنی حسن لذاتہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ حسن لذاتہ اب سمجھ گئے ہوں گے اور آپ حدیث صحیح اور حسن میں فرق انشاءاللہ نہایت آسانی کے ساتھ کر لے جائیں گے. اب اس کے بعد آئیے حسن لذاتہ کی مثال دیکھتے ہیں. حسن لذاتہ کی مثال جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان
الضبعی عن ابی عمران الجونی عن ابی بکر بن ابی موسیٰ الاشعری قال سمعت ابی بحضرت العدو یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابواب الجنت تحت ظلال السیوف، یعنی جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث کو حسن کیوں کہا گیا، صحیح کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ آپ پورے سند میں جب آپ دراسہ کریں گے، سند کا تجزیہ کریں گے، تو آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پہ اسی کو کلیئر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے کیونکہ اس کے تمام راوی ثقہ تام الضبط ہیں، سوائے ایک راوی کے، وہ ہے جعفر بن سلیمان۔ یہ دیکھیے، قتیبہ ثقہ ہیں، تام الضبط ہیں، ابو عمران الجونی، ابو بکر، تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں، صرف مسئلہ جعفر بن سلیمان، یہ راوی جعفر بن سلیمان، یہاں پہ جعفر بن سلیمان یہ راوی تام الضبط نہیں ہے، یعنی تھوڑا سا اس کا حافظہ کمزور ہے، بلکہ وہ صدوق ہے، اور اس کے بارے میں ابن حجر نے احمد سے حسن الحدیث نقل کیا ہے، یعنی اس کی روایت جو ہے وہ حسن درجہ کی ہوتی ہے۔ یہی ایک شرط دیکھیے کم ہونے کے ناطے یہ حدیث صحیح سے پھسل کر کہاں آ گئی؟ حسن کے درجے تک۔ تو اب انشاءاللہ لیکن یہ حکم بڑے بڑے محدثین لگاتے ہیں، آپ بھی لگا سکتے ہیں کسی سند پر، لیکن جب تک آپ پوری سند کا دراسہ نہیں کریں گے اور پیمانے اور کسوٹی پہ پرکھیں گے نہیں، تب تک آپ کسی سند پر حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث حسن ہے کیونکہ یہ بات اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اب آئیے حسن لغیرہ کی طرف، یہ ہے حسن لغیرہ، حسن لغیرہ۔ تو ابھی تک آپ پڑھ رہے تھے حسن لذاتہ، تو حسن لغیرہ هو الضعیف الذی تعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوی او کذبہ، یعنی یہ وہ ضعیف حدیث ہے جس کے کئی طرق ہوں، یہاں پہ ہوں ہونا چاہیے، اور ضعف کا سبب راوی کا فسق یا کذب بیانی ہو۔ کچھ سمجھے؟ یعنی حدیث حسن لغیرہ وہ ضعیف حدیث جس کے طرق متعدد ہوں، طرق سے مراد اس کی کئی سندیں ہوں، لیکن ضعف کا سبب راوی کا فسق و فجور نہ ہو، راوی فاسق فاجر بے دین نہ ہو، جھٹا نہ ہو، سمجھ گئے نا؟ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں تھوڑا سا حافظے وغیرہ کی کمزوری ہے، سمجھ رہے نا، اور یا جہالت ہے یا انقطاع ہے، تو یہ ساری چیزیں چل جائیں گی، لیکن اگر فسق یعنی راوی فاسق ہے یا کذاب ہے، جھوٹا ہے، تو چاہے پھر وہ اس کی سینکڑوں سندیں دنیا میں موجود ہو، کوئی فائدہ نہیں، وہ حدیث ضعیف کی ضعیف رہے گی۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ یعنی اب اسی کی تشریح آ رہی ہے جو بات میں نے کہی ہے، اگر کسی حدیث کی ایک سے زائد ایسی ضعیف روایتیں ہوں کہ جن کا ضعف ہلکا ہو، تو اس کو حسن لغیرہ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اب اس تعریف کی مزید شرح آپ دیکھیے، اس کی شرح مزید آ رہی ہے۔ مذکورہ تعریف سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک کہ دوسرے طرق یعنی دوسری سندیں جو آئی ہیں اس کی، اس ضعیف حدیث کی، یا تو اس کے برابر ہوں یعنی اس کے مساوی ہوں، یا اس سے زیادہ قوی یا اس سے زیادہ مضبوط ہوں، چنانچہ ان کا ضعف اس سے اشد ہو تو وہ تقویت نہیں دے سکتے۔ یعنی جو دوسری سندیں آ رہی ہیں اس ضعیف حدیث کی، اگر ان کا ضعف ان سے زیادہ ہے تو نہیں، وہ طاقت نہیں دے سکتے، چاہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہو جائیں، نہیں دے سکتے۔ اور دوسرے یہ کہ ضعف کا سبب سوء حفظ ہو، یعنی حافظے کی تھوڑی سی خرابی ہے، یا سند میں انقطاع ہے، یا جہالت عین و حال ہو، اس سے اشد خامی نہ ہو، یعنی وہ انقطاع ہو، سند کٹی ہے، یا راوی کوئی مجہول العین مجہول الحال کا جو معاملہ آگے انشاءاللہ یہ سب منقطع کی بحث آئے گی، مجہول العین مجہول الحال وغیرہ یہ آپ پڑھیں گے۔ یعنی مجہول العین میں یا مجہول الحال میں کیا ہوتا ہے، راوی کی پوزیشن معلوم نہیں ہو پاتی ہے، یعنی اس کے بارے میں کسی جرح وغیرہ کا، جرح تعدیل کا پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ تو یہ سب خرابیاں ہیں تو چل جائیں گی، لیکن وہ اگر فاسق فاجر ہے، وہ اگر کذاب اور جھوٹا ہے، تو اس کی حدیث پھر بطور سپورٹ کے مطلب کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو حسن لغیرہ کی مثال ترمذی کی یہ حدیث ہے، دیکھیے آپ مثال سے بات، وبالمثالی یتضح المقال کہا جاتا ہے، مثال سے بات کلیئر ہو جاتی ہے۔
यहाँ पे देखिए मामला क्लियर हो रहा है. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن المثنى بن سعيد عن قتادة بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. یہاں پر دیکھیے ابو عیسیٰ امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے، اور بعض اہل الحدیث نے کہا لا نعرف لقتادة سماعا من عبد الله بن بریدہ، یعنی عبداللہ ابن بریدہ سے قتادہ، جو قتادہ راوی ہیں قتادہ ابن دعامہ، ان کا سماع ہم نہیں جانتے، یعنی انہوں نے سنا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو سننے کا ثبوت نہیں ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث اب منقطع ہو گئی، اور منقطع حدیث ضعیف ہوتی ہے. لیکن چونکہ اس کی اور بھی سندیں موجود ہیں، اس وجہ سے اس پہ کیا حکم لگا؟ حسن کا حکم لگا. تو اب دیکھیے آپ وجہ شاہد دیکھیے اس کو کیوں امام ترمذی نے حسن کہا ہے. امام ترمذی نے یہ حدیث قتادہ اور عبداللہ ابن بریدہ کے درمیان منقطع ہونے کے باوجود اس لیے حسن قرار دیا، یعنی منقطع ہے، یعنی قتادہ نے عبداللہ بن بریدہ سے سنا ہے یا نہیں سنا ہے اس کی دلیل نہیں ہے، تو پھر بھی حسن کیوں؟ کیونکہ یہ دوسری سند سے بھی مروی ہے جو اسے طاقت دیتی ہے. تو دوسری سند سے جو مروی ہے وہ سند زیادہ ضعیف نہیں ہے، وہ سند دوسری سندیں اگر زیادہ ضعیف ہوتی تو اس کو طاقت نہیں دے سکتی تھی. اب یہ بتا رہے ہیں کہ حالانکہ حدیث منقطع ضعیف حدیث کے اقسام میں سے ہے، اور تعدد طرق کی بنیاد پر ضعف دور ہوتا ہے. تعدد طرق کی بنیاد پہ تو حدیث منقطع آپ پڑھیں گے ضعیف کی قسموں میں سے ہے، لیکن تعدد طرق کی بنیاد پہ اس طرح کا ضعف کیا ہو جاتا ہے؟ رفع ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اور حدیث حسن لغیرہ کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے. یعنی گویا یہ حدیث حسن لذاتہ جو ہوتی ہے وہ بذات خود حسن ہوتی ہے، لیکن حسن لغیرہ دوسرے کی وجہ سے وہ حسن ہے، یعنی کہ وہ حدیث اصلاً تھی ضعیف، لیکن دوسری سندوں سے آنے کی وجہ سے وہ حسن لغیرہ ہوئی ہے، بشرطے کی دوسرے طرق یعنی دوسری سندیں اس حدیث کے مساوی درجہ پر ہوں، برابر ہوں، یا اس سے زیادہ قوی ہوں. اگر ان کا ضعف اس سے اشد ہوگا تو وہ تقویت نہیں دے سکتے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے اور بار بار اس کو ریپیٹ کیا جا چکا ہے. اب آئیے حدیث حسن کے مراتب کیا ہیں. جس طریقے سے صحیح حدیث صحیح کے کئی مراتب ہیں، آپ نے پڑھے تھے ہے نا، اسی طرح حدیث صحیح کے بھی کئی مراتب ہیں. چونکہ راویوں کا ضابط اور ان کی عدالت متفاوت ہوتی ہے، ڈیفرنٹ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، سارے راوی کا حافظہ اور عدالت ایک ہی درجے کی نہیں ہوتی ہے. تو جب درجات متفاوت ہوئے تو حدیث صحیح یا حسن کے بھی درجات متفاوت ہو گئے، کئی ایک ہو گئے. تو سب سے اعلیٰ مراتب حسن کی مثال یہاں پہ دیا جا رہا ہے. اعلیٰ مراتب حسن یعنی حسن کے اعلیٰ مرتبے پہ جو سند فائز ہوتی ہے، جو راوی، تو اگر بحث بن حکیم عن ابیہ عن جدہ یہ سند میں آئے تو یہ حسن کا اعلیٰ مرتبہ ہے. عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اسی طریقے سے محمد بن عمر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ. یہ مرتبہ صحیح کے ادنا مراتب یعنی صحیح کا بالکل نچلا جو ہے، اور حسن کا اعلیٰ یعنی صحیح کا ایک دم نچلا اور حسن کا اعلیٰ، تو حسن کے اعلیٰ مراتب میں سے ہے. اب آئیے حسن کے ادنا مراتب پہ غور کرتے ہیں، اس کی مثال دیکھتے ہیں. ادنا مراتب حسن، یہ دیکھیے ادنا مراتب حسن، اگر سند میں یہ آئے ابن لہیہ آئے اور فرج ابن فضالہ اور رشدین بن سعد کی حدیث، یہ ضعیف کے اعلیٰ مراتب یعنی اور حسن کے ادنا مراتب میں سے ہے. یعنی یہ راوی اگر آتے ہیں تو حسن کے ادنا مراتب میں سے، یعنی جو نچلا درجہ ہے، اور ضعیف کا جو اوپری درجہ ہے، اسی کو حسن لغیرہ بھی کہتے ہیں. جیم، جس کے حسن یا ضعیف ہونے میں اختلاف ہو، یعنی وہ راوی آپ نے اعلیٰ مرتبہ پڑھ لیا اور ادنا مرتبہ پڑھ لیا. اب کچھ راوی حسن یا ضعیف کے بیچ میں ہیں، یعنی ان کی حدیثوں کے حسن یا ضعیف ہونے میں اختلاف ہے. مثلا حارث بن عبداللہ، عاصم بن ضمرہ، حجاج بن ارطاط اور دراج ابی السمح وغیرہ کی حدیث یہ حسن ہوں گی یا ضعیف ہوں گی، اس میں اختلاف ہے. اب اس کے بعد حدیث صحیح اور حدیث حسن میں فرق کیا ہے. یہ
حدیث صحیح اور حسن میں کیا فرق؟ اب فرق تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کو نہ بھی اگر میں بتاؤں تو انشاءاللہ آپ بتا لے جائیں گے کہ ایک ہی فرق میں نے آپ کو بتایا تھا، بار بار ریپیٹ کیا تھا، انشاءاللہ وہ آپ کو ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ حدیث صحیح اور حدیث حسن میں یہ فرق ہے کہ صحیح کے تمام راویوں کا ضبط اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے نا، جبکہ حدیث حسن کے راویوں میں سے کسی ایک کا ضبط خفیف ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، خفیف یعنی ہلکا ہوتا ہے، یعنی اس کا ضبط یعنی حافظہ۔ اب نمبر 9، حدیث حسن کی اصطلاحی تعریف میں علماء کا اختلاف ہے۔ یہ 9واں نقطہ بتا رہے ہیں کہ حدیث حسن کی اصطلاحی تعریف میں بہت اختلاف ہے۔ تدریب الراوی وغیرہ میں دیکھیے تو آپ خطابی کی تعریف، ترمذی کی تعریف، ابن الصلاح کی تعریف، ابن الجوزی کی تعریف، اور نہ جانے ابن جماعہ کی تعریف، بہت ساری تعریفات ملیں گی، لیکن اس سے آپ کا ذہن منتشر ہو جائے گا۔ اس لیے مصنف کہہ رہے ہیں چونکہ خطابی، ترمذی، ابن الصلاح، علامہ ابن الجوزی اور علامہ ابن الحجر سے اس بارے میں کئی مختلف تعریفات منقول ہیں، جنہیں میں نے بخوف تطویل نقل نہیں کیا ہے، یعنی خوف کے ڈر سے مصنف نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ البتہ جو تعریف میں نے یہاں پر نقل کی ہے کہ وہ تقریباً جامع، مانع اور قواعد مصطلح کے عین مطابق ہے، یعنی بالکل پرفیکٹ تعریف آپ کو دی گئی ہے، جامع ہے، مانع ہے اور شامل ہے، قواعد مصطلح کے بالکل عین مطابق ہے، اس میں کوئی بھی پیچیدگی یا کوئی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ صحیح اور حسن میں بالکل آسانی سے تمیز کر لیں گے، فرق کر لیں گے۔ اب 10واں نقطہ بتایا جا رہا ہے، سب سے پہلے لفظ حسن کس امام نے استعمال کیا؟ سب سے پہلے لفظ حسن کس امام نے استعمال کیا ہے؟ عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ حسن کا لفظ سب سے پہلے امام ترمذی نے استعمال کیا ہے۔ استعمال کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ تصور غلط ہے، لیکن یہ تصور غلط ہے چونکہ امام ترمذی سے قبل امام احمد، امام بخاری، ابراہیم نخعی، امام شافعی، شعبہ، علی بن مدینی، ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی اور یعقوب بن ابی شیبہ وغیرہ سے اس لفظ کا راویوں اور احادیث پر استعمال کرنا ثابت ہے۔ یعنی بہت سارے، اتنے سارے ائمہ ہیں جنہوں نے یہ اپنی اپنی کتابوں میں کہیں نہ کہیں لفظ حسن کا استعمال کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے اسے لغوی جبکہ بعض نے اصطلاحی معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو استعمال کی بات اگر کی جائے تو یہ نام پہلے سے ہی تھا، کسی نے لغوی معنی میں، کسی نے اصطلاحی معنی میں، لیکن اتنا تو ہمیں اور آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ امام ترمذی نے اس اصطلاح کو سب سے زیادہ شہرت بخشی ہے، مشہور کرایا ہے، چونکہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں جگہ جگہ انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، ھذا حدیث حسن صحیح غریب، ھذا حدیث حسن، اس طریقے سے تو بہت زیادہ کثرت سے استعمال، اور یہیں سے دھوکہ بھی ہو گیا، لوگوں کو یہ سمجھ میں آنے لگا کہ عوام الناس کو کہ شاید امام ترمذی سے پہلے کسی نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا تھا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ البتہ امام ترمذی نے اس اصطلاح کو کثرت سے، وہی بات یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں، امام ترمذی نے اس اصطلاح کو کثرت سے استعمال کیا، اس اصطلاح کو کثرت سے استعمال کیا۔ تو کثرت سے انہوں نے استعمال کیا یعنی مشہور انہوں نے ہی کرایا ہے، لیکن اس کا وجود تھا پہلے سے، جس کی وجہ سے عوام میں یہ غلط فہمی پھیل گئی کہ اصطلاح حدیث میں حسن لفظ سب سے پہلے امام ترمذی نے متعارف کرایا ہے۔ یہ غلط فہمی پھیل گئی کہ سب سے پہلے حسن کا استعمال امام ترمذی نے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی لوگ کرتے آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو عوام الناس کو تھوڑا دھوکا ہو گیا، اور اس بات سے بھی اکثر لوگ ناواقف ہیں کہ سب سے پہلے جس امام نے حسن کو صحیح اور ضعیف کے درمیان داخل کر کے اسے صحیح کے دوش بدوش حدیث کی ایک مستقل قسم قرار دیا، وہ امام خطابی ہے۔ یہ بات بھی اکثر لوگ نہیں جانتے کہ حسن کو صحیح اور ضعیف کے درمیان سب سے پہلے داخل کرنے والے امام خطابی ہیں۔ انہوں نے اس کو جو ہے حدیث صحیح کے شانہ بشانہ، دوش بدوش یعنی شانہ بشانہ، یعنی کندھے سے کندھا ملا کر، یعنی انہوں نے اس کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، حدیث کی دو ہی قسمیں ہوتی تھی، یا تو حدیث صحیح یا ضعیف، بس
یہ تیسری قسم کو مستقل قسم امام خطابی نے قرار دیا ہے۔ تو اب عام طور پہ ان کے بعد اب یہی اصطلاح چلتی ہے کہ حدیث یا تو صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے۔ تو جنہوں نے تاریخ علوم حدیث میں سب سے پہلے یہ کہا، امام خطابی بہت جلیل القدر عالم ہے، اس فن کے بہت ماہرین میں سے ہیں، کہ حدیث صحیح، حسن اور ضعیف میں تقسیم ہو جاتی ہے، جبکہ ان سے پہلے کسی نے بھی حسن کو مستقل قسم قرار نہیں دیا تھا، کسی نے بھی ان سے پہلے حسن کو مستقل قسم قرار نہیں دیا تھا، بلکہ ہر ایک یہی کہتا تھا کہ حدیث صحیح اور ضعیف میں تقسیم ہو جاتی ہے، حدیث صحیح اور ضعیف میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال سے یہیں تک انشاءاللہ ہم رکتے ہیں، اس لیے کہ وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ تو میرے احسن اوپن اکیڈمی کے طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آج کا درس آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ خاطر خواہ مستفید ہوئے ہوں گے، آپ کی دلچسپی بڑھ رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔